गुड आफ्टरनून जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर वॉइस ऑफ ट्रूथ के पैनल से सच की बात, सच के साथ मेरी बात और आपकी बात। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नकीब साहब। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, तो उसमें कुछ बातें जो हैं वो अधूरी रह गई थी और मैं चाह रहा था कि एक नशिस्त और रखें हम, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो हम चाहते हैं कि नकीब साहब से हम उसके बारे में मज़ीद आगे फर्दर उस पर बात कर सकें तफसीली। जी नकीब साहब, थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अफजल भाई। मैं वीओटी का ममनून हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत कर लूँ कि आपने क्रिश्चियन टाउन में पानी के हवाले से जो अपडेट्स दी थी, उसमें कुछ शरपसंदों के हाथों आपको यरगमल बनाना और फिर आपसे बेजा में रखना, ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत फ़ेल था और मैं भी उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और अरबाब अख्तियार से ये तवक्को करता हूँ कि वो इस पर कोई ना कोई ऐसा इक़दाम उठाएंगे ताकि शरपसंद जो हैं वो दोबारा इस तरह की हरकत से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया। जी देखें, सहाफ़ी का जो काम होता है, मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, तो वो उसी पे बात चल रही थी। ठीक है, उन्होंने 2 4 5 घंटे मुझे रखा और वो कह रहे थे, उनका मुतालबा था कि जी हम 15 पे कॉल करते हैं। मेरा वहाँ पर उनसे यही था कि ठीक है जी, अगर 15 आती है तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूँगा, और अगर मैं सही चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ तो मेरा ख़्याल है कि वो उनको अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया होगा। वो किसी भी जमात, किसी भी पार्टी, किसी भी सियासी उससे वो रखते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि कोई भी सियासी जमात, कोई भी मजहबी या समाजी जमात किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती। सहाफ़ी हर दौर में उसके साथ ज़्यादती होती रही है और होती आई है और मज़ीद भी होती रहेगी। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो जज्बा है, वो ये शरपसंद अनासिर कम नहीं कर सकते। हमारे काम करने का तरीका, हमने उनके तरीके से नहीं चलना होता। बहरहाल एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हम उस टॉपिक को, जो सिलसिला हमारा पिछले प्रोग्राम में रह गया था, उस सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, और आप उस पर कंटिन्यू फिर हमारी गुफ्तगू रहेगी। जी, ट्रांसजेंडर पे पिछली बार हमने जो गुफ्तगू की थी उस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि इस तरह से ना समझा जाए कि खुदा न खास्ता मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ या किसी से कोई मेरा चपकलश मेरी है। पादरी शफीक कमल और मेरी बहन गजाला, मेरे उनके साथ बड़े पुराने और दरीना ताल्लुकात हैं। 2005 में जब ब्रेंडन कैरी का मामला हुआ था बहन गजाला के साथ, तब से अब तक हम उनके साथ खड़े हैं। हमने हर मुहाज पर उनका साथ दिया। इस दौरान जाहिर है कि उनके जो मुहाज थे वो भी तब्दील हुए और बहुत सारे मामलात भी हुए जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एफ़र्ट्स भी की, बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे मामलात जो थे उनको सुलझाने के लिए भी उन्होंने इक़दाम किए। तो उन सारे मामलात में बाद ऐसे मौक़े आए, बीसियों मौक़े ऐसे आए जहाँ पर मैं समझता था कि मुझे कुछ कहना चाहिए, जो मेरे नज़दीक कहीं सवाल बनता था, मेरे नज़दीक जहाँ पर मैं समझता था कि यहाँ पर कुछ जो है बीच में को गढ़ा रह गया है या भंवर रह गया है, जिसको सुलझाने उलझाने की बजाय सुलझना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि हमने वो सवालात नहीं उठाए, इसलिए कि हम सब एक ही मुहाज पर लड़ रहे थे। हमारा मुहाज जो था वो बहन गजाला के साथ ऐसे मामलात में था कि जहाँ पर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलात भी हुए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब 18-19 साल हमने उनके साथ स्ट्रगल की है। मैं अब भी उनके साथ हूँ, वो अब भी मेरे भाई हैं, मैंने ज़ाहिर है मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ। लेकिन जब ट्रांसजेंडर का मसला आया, बहुत देर तक इस पर सोचा, बहुत देर पर इस पर समझा कि यार क्या किया जाए, मतलब ये क्या हो रहा है। ये मेरा ज़ाती ख्याल भी हो सकता है, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी हो सकता है कि मैंने इस बात को समझा
کہ ٹرانسجینڈر کا چرچ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، جس کے میں نے مختلف جو تھے وہ دلائل بھی دیے، اور جس پر میرے ساتھ فیس بک پر معاف کیجیے گا بہت سارے لوگوں نے ان کی طرف سے سوال جواب بھی کیے، کبھی کسی کو میدان میں اتارا گیا، کبھی کسی کو اتارا گیا، کبھی کسی کو اتارا گیا، لیکن میں اپنے ضمیر کے مطابق چونکہ فیصلہ کرنے پر جو تھا وہ قادر تھا، مجھے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، بائن اسی طرح جس طرح کہ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ تو اپنے لوگوں میں سے روشن ضمیر آدمی چن لے جو فیصلے کر سکے، تو میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا کہ ضمیر آدمی کے اندر کی باتیں دریافت کر لیتا ہے۔ تو اس پر میں نے بات کی تھی کہ کراس جینڈر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر، وہ ان کا مقام ہم سے کہیں زیادہ خداوند کے نزدیک اگر بلند ہے، تو ہمیں انہیں جو ہمارے ساتھ معاشرے میں ان کے ساتھ جو معاشرے میں کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ ان کو علیحدہ چرچ بنا کر دینے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پادری شفیق میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں ان کے علم کا فرقان کا معترف ہوں، لیکن یہاں پر میرا موقف جو تھا وہ رک نہ سکا، اور میں نے اپنا بیان اس دن جب میں آیا تو آپ نے کہا کہ آپ ٹرانسجینڈر پر کچھ بولیں گے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بول دیتا ہوں، تو میں نے اپنا موقف دے دیا۔ اب اس موقف پر کیا دلائل آئیں گے، کیا بات ہوگی، یہ پتہ نہیں۔ اچھا، پاسٹر شفیق صاحب اور ان کی مسز پاسٹر غزالہ شفیق، بقول آپ کے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کرنے سے وہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہو؟ اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ کافی سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس کے اوپر، سوشل میڈیا کیمپین چلائی، ان لوگوں نے چلائی گئی ہیں، ان کی طرف سے چلائی گئی ہیں، جیسا بھی تھا وہ آپ ہی ابھی اس پروگرام میں ہمیں بتا رہے ہیں، تو کیا واقعی میں آپ کے اتنے غیر تعلقات میں اس بات کرنے سے فرق پڑا؟ کیا کوئی بھی شخص اپنے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ریلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اگر وہ شخص غلط کام کر رہا ہے تو کیا ہم اس کی غلطی اس کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط ہو، یا آپ کا طریقہ کار غلط ہے، یا یہ مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا واقعی میں آپ کے یہ بات کرنے پر ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور ان کو یہ آپ کا بات کرنا اتنا زیادہ برا لگا؟ لیکن جس طرح سے پوسٹ آئیں اور مختلف لوگ جو تھے میدان میں اتارے گئے، میں خدا مد کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے جواب دینا آتا ہے۔ اگر ان کے پاس جو علم ہے وہ اس کا میں معترف ہوں، وہ بڑے اچھے مناظر ہیں، میں اچھا مناظر نہیں ہوں لیکن میں نے مطالعہ کیا ہے، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ اگر میرے موقف کو لے کر اسے ذاتی اختلاف کی مد میں لے لیا جائے گا تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ ذاتی اناد اور چیز ہوتی ہے، نظریاتی اختلاف اور چیز ہوتی ہے۔ وہ کل بھی میرے بھائی تھے، آج بھی میرے بھائی ہیں اور میرے بھائی رہیں گے، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس بات کو بنیاد بنا کر اگر کوئی محاذ کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے میں کسی کی سوچ کا، کسی کے مزاج کا ذمہ دار تو نہیں۔ اچھا، کیا واقعی میں ہی آپ کو صرف سوشل میڈیا تک کی یہ کرٹیسائز محدود ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے روشنیوں کے شہر کراچی کے شہری ہو اور آپ شہر میں ٹریول بھی کرتے ہو، تو کبھی آپ نے فیل کیا یا کسی نے ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سیریس تھریٹ بھی ہے، یا صرف سوشل میڈیا تک اور کرٹیسائز تک ہی محدود ہے یہ؟ جی پہلی بات تو یہ کہ میں یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی خاص طور پر ان کی طرف سے کہ وہ مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا دھمکی دینے کی کوشش کریں گے یا میرے خلاف کوئی ایسا اقدام، انتہائی اقدام اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سوشل میڈیا تک ہی ہے اور وہ بڑی علمی اور ادبی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح سے سوال آتے ہیں اس طرح سے جواب دے دیا جاتا ہے، تو مجھے کوئی کسی قسم کی دھمکی یا کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ بھی سننے کو نہیں ملا کہ اپنے ہوش و بات میں رہیے اور یہ کیجیے وہ کیجیے، نہیں، میں اور نہ میں ان کی طرف سے یہ توقع رکھتا ہوں۔ اچھا چلیں، اب ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کی بات ہو رہی تھی اور بد فعلی کی بات ہو رہی تھی، اس کے کیا نقصانات ہیں معاشرے میں، اور مرد سے مرد کے تعلقات ہونا، ریلیشن ہونا، آپ اس پہ بات کریں تھوڑا سا۔ ہماری جو عام سی عوام ہے
وہ جانے کہ ٹرانسجنڈر اور مرد سے مرد کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو، عورت سے عورت کے، جس کو ہم لیسبین لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے، ہم کیا پاکستان کے اندر ان چیزوں کو پرموٹ کر چکے ہیں، پرموٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا کسی ایجنڈے کے اوپر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ میں پچھلی بار بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن ذرا آپ تھوڑے سے فرق لہجے اور فرق انداز سے اس کو دوبارہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیسبین اور گے دونوں کو ہم جنس پرستی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. عورت لڑکی یا لڑکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو لڑکے کے یا کسی ٹرانسجنڈر کے ساتھ، تو یہ ہم جنس پرستی کے زمرے میں آتا ہے. اب اس کے عوامل کیا ہیں؟ عوامل کا جو ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنا لینا اور اپنے آپ کو اس کا سمجھنا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی یا نہیں رہ سکتا، یہ عمل ہے. اب محرکات کیا ہیں؟ محرکات اس کے پیچھے ہیں، ان کی ڈوریاں ہلانے والا کوئی اور ہے. پاکستان میں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ سیموئل عزرائیہ اور الیگزینڈر ملک اور ان کے حواری یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن شدید تنقید کے سبب سیموئل عزرائیہ یہاں سے بھاگ کر امریکہ چلا گیا. اور یاد رکھا جائے کہ اس ضمن میں بشپ جینی روبنسن، جو کہ ایپسکوپل چرچ کا بشپ تھا، وہ ان کا گرو بھی ہو سکتا ہے سیموئل عزرائیہ کا، اور ان کے بھائی بند ہیں، وہ شدید حامی تھا کہ ہم جنس پرستوں کو چرچ کا حصہ بنایا جائے. اور لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ غلاظت اٹھا کر عبادت گاہ میں پھینک دی جائے؟ ناممکن تھا. اس کے لیے 1903 میں جو ایک ساؤتھ، میں صحیح نام اگر لے رہا ہوں تو اس کا بنایا گیا تھا، ایک ساؤتھ نامی تنظیم تھی، اور ہاں جی اس میں گلوبل ساؤتھ یوتھ وہ بنی. اور اس کے بعد 2003 میں 2008 میں گیفکون وجود میں آئی، جنہوں نے ان کا راستہ روکا. اور اس کے بعد کانفرنسز ہوئیں تو جہاں پر بشپ جو جینی روبنسن تھے، انہوں نے پرزور جو تھا اپنا موقع پیش کیا، جی ہم جنس پرست یہ ہیں، خدا ان کو اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر خداوند اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا تو بے جنسی راہ روی یا ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات کی مد میں دو بڑے حادثے ہمارے سبق کے لیے بائبل میں ضروری ہیں. طوفان نوح اسی سبب سے آیا، اور سدوم اور عمورہ بھی اسی سبب سے تباہ ہوئے. تو خداوند اس وقت ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں بنا سکتا تھا، ان کو تباہی سے نہیں بچا سکتا تھا. یہاں تک کہ خداوند نے 5 شخص چھوڑ دیے کہ اگر 5 بھی نکلے تو میں شہر چھوڑ دوں گا، میں تباہ نہیں کروں گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. تو کیا ہم پھر دنیا کو یا اپنے یہاں پر اس کو سدوم ثانی بنانا چاہتے ہیں، عمورہ ثانی بنانا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس ضمن میں ہم نے جس قدر بھی مذمت کرنی تھی وہ کر چکے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. بشپ سیموئل عزرائیہ جو لاس اینجلس میں یعنی کیلیفورنیا میں ایپسکوپل چرچ کے پیرش پریسٹ بھی تھے، اب ان کو وہاں سے اٹھا کر کرسچن اسٹڈی سینٹر میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا کام یہاں پر بیٹھ کر کریں. ابھی ان پر کیس کر دیا گیا ہے کہ اسٹڈی سینٹر کے حوالے سے کہ پتہ نہیں 35 کروڑ کا 33 کروڑ روپیہ سالانہ جو ان کو آتا ہے وہ گیا کہاں، جاتا کہاں ہے، وہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سارے کا سارا معاملہ، وہ سارے پیسے کہاں لگانا چاہ رہے ہیں اور کن کو دینا چاہ رہے ہیں جو ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کر رہے ہیں. میں پھر نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے کہ آپ ٹرانسجنڈر کو اٹھا کر معاشرے سے، خاندان سے علیحدہ کر دے، بجائے اس کے کہ آپ معاشرے میں، خاندان میں اس کو ضم کرنے کے لیے مہم چلائیں. آپ نے ان کو دنیا سے علیحدہ تو کیا ہی ہوا تھا، آپ نے مذہب سے علیحدہ کر کے بھی ایک نئی داغ بیل ڈال دی. اور دنیا میں کہیں بھی
دنیا میں کہیں بھی مجھے یہ کوئی شخص بتا دے کہ دنیا میں کہیں بھی ٹرانسجینڈر کا کوئی چرچ علیحدہ بنا ہو، دنیا کے کسی مذہب میں، اسلام میں کوئی ٹرانسجینڈر کی مسجد بنی ہو، بدھ مت میں کوئی ان کا ٹیمپل بنا ہو، ہندوؤں میں کوئی گردوارہ بنا مندر بنا ہو، سکھوں میں کوئی گردوارہ بنا ہو، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں یہ اقدام کرنا تھا؟ اس کے پیچھے اس کی ڈوریاں ہلانے والا کوئی اور ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر ہم اس طرح کی چیزوں کو تو پرموٹ کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں بہتری کی طرف جانی ہوتی ہیں یا جو بہتر ہو سکتی ہیں مزید اس دور میں بھی، ان حالات میں بھی، ان صورتحال میں بھی ہم اس طرف نہیں جاتے۔ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کا مائنڈ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ہم اس طرف لے آتے ہیں اور پیچھے کچھ اور کام ہو جاتا ہے۔ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ اس طرف کر اور ہم کچھ اور مزید بڑے کام کرنا چاہتے ہیں یا بڑے نقصانات کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا قوم کو میں آسان لفظوں میں سمجھوں، خیر میری اتنی سوچ نہیں ہے، چھوٹی سی سوچ ہے، کہ قوم کو مزید ہم گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، یا کیا میں اس کو کیا سمجھوں کہ یہ چیزیں جب ہماری عبادت گاہوں تک آ گئی، پہلے تو باہر تک تھی، پھر عبادت گاہوں کے اندر آ گئے، اور پھر عبادت گاہ کے اندر ایک اور عبادت گاہ کا ہونا، کیا یہ ہم اس کو کیا سمجھیں کہ یہ کس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی گئی یا کی جا رہی ہے، یا مزید آگے ہم فردر اس پہ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں شروع کروں گا۔ آپ نے اگر 8 مارچ کا پروگرام دیکھا تو جو فرہار پہ ہوا تھا، میری بہن غزالہ شفیق اپنی خواتین کو اور خواجہ سراؤں کو لے کر فرہار میں پہنچی، اور وہاں پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا، اسٹیج بنایا گیا اور وہاں پر نعرے لگ رہے تھے، لے کے رہیں گے آزادی۔ ارے بھائی، کس بات کی آزادی؟ آپ ہر جگہ پروگرام کرتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ نے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہوتا ہے، پھر آپ کو آزادی کس بات کی؟ خواتین وہاں پر چیخ رہی تھیں، لڑکیاں چیخ رہی تھیں، اوپر چلا رہی تھیں، لے کے رہیں گے آزادی۔ کس بات کی آزادی؟ ہم جنس پرستی کی۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو میں کرنے والا ہوں، وہاں پر ہندو، مسلم، ساری جو ترقی پسند خواتین وہاں پر جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، لبرل کہتے ہیں، آپ تو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، آپ تو لبرل نہیں تھے، وہ لبرل خواتین وہاں پہنچے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ نہ ہندوؤں کے پاس نہ مسلمانوں کے پاس اپنا مذہبی تشخص کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ آپ نے صلیبیں سب کو تھما کر وہاں پر پروگرام کیا، اور صلیبیں لہرا رہے تھے، اور اس کا تاثر پوری دنیا میں کیا گیا، مسلمانوں میں کیا گیا، غیر اقوام میں کیا گیا، کہ کرسچن جو ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں اور یہ جنسی آزادی کے مترادف ہے۔ یہ پیغام چلا گیا لوگوں تک۔ ہم وہاں کراس لے کر کیوں پہنچے؟ جانا تھا تو جاتی ہیں آپ کو کون سی آزادی چاہیے، لے لیں، جا کر مانگ لیں اپنا حق۔ یعنی میرا جسم میری مرضی سے لے کے رہیں گے آزادی تک۔ ہم نے صلیب کو آگے رکھا تاکہ لوگوں تک یہ میسج جائے کہ دنیا میں، پاکستان میں خصوصی طور پر کرسچن یہ جاتے ہیں ہم جنس پرستی چاہتے ہیں، تاکہ یا جنسی آزادی چاہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی تو کھیل شروع ہو گیا نا، کہ یہ جنس جو ہے یہ جنسی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ پیغام ہمارا غیر اقوام تک چلا گیا، ہم نے صلیبیں لہرا کر بتا دیا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، اور یہ ایک غلط تاثر گیا، غلط پیغام گیا، جسے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جا کے رہا۔ اور ہمیں چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہمیں خاندانوں تک اگر رسائی ممکن نہ تھی تو کلیسیائی سطح پر پادریوں تک تو ہماری رسائی تھی نا۔ ہم چرچز میں جاتے ہیں، ہم تو پہلے ہی ڈیوائڈ ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی کتنے منسٹریوں، کتنے چرچز، کتنے کلیسیاؤں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک شعبہ رہ گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے ٹرانسجینڈر کو اٹھا کر بھی ایک علیحدہ دینی تشخص دینے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی غلط تاثر دنیا میں پھیل رہا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں لے کے رہیں گے آزادی۔
پروفیسر نقیب صاحب، آپ اپنے قیمتی الفاظوں سے، اپنے خیالات سے، اور مجھ جیسے چھوٹی سی ناچیز کو، کیونکہ میرا شاید کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی بھر کیمرے کے بیہائنڈ ہی رہ کر کام کیا. اب خداوند نے صلاحیت دی تو میں نے سوچا کہ اپنا شروع کریں. لیکن جب اس طرح کی چیزیں نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی دلی افسوس بھی ہوتا ہے اور دلی دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے سر کا تاج تھا، ہم اپنے چرچز سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں سے پہچانے جاتے ہیں، جس نشان کا آپ نے ذکر کیا ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کا کہاں، کیسے، کب اور کس مقاصد کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا. جب میں اس پہ بات کر رہا ہوتا ہوں اور آپ جیسا شخص سامنے بیٹھا ہوتا ہے یا جو اس میں انوالو ہے یا جو یہ کام کر رہا ہے، تو میں خداوند کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ میری ایک دفعہ روح لرز جاتی ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے لے کر جو ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے چرچز نے یا ہمارے فادر صاحبان نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ یہ تعلیم دی ہے کہ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. کیونکہ یہاں پر جو دنیا کے اندر شروع سے لے کر اور روز قیامت تک جو جنگ ہے وہ غلط اور صحیح کی جنگ ہے، اور وہ میرا خیال ہے رہنی چاہیے اور وہ رہے گی بھی قیامت تک. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم کا، اپنی عبادت گاہوں کا، اپنے لوگوں کا، اپنی یوتھ کا، اپنے لیڈیز کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں یا ستیہ ناش کر دیا؟ دیکھیے جی، کر دیا جو ہے وہ ایک متنازع لفظ ہے، لیکن اس کی جانب قدم ضرور بڑھا دیا گیا کہ ہمارا تشخص تباہ ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہماری دیکھیں، اس کے پیچھے یہ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو واقعات وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جسم کی آزادی یا جنس کی آزادی یا لے کے رہیں گے آزادی نے ہمارے اندر ایک جو ہے وہ جڑ اگانی شروع کر دی ہے، ایک پودا اگانا شروع کر دیا ہے، وہ پنپنا شروع ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور ہماری بیٹیاں ہر روز کوئی نہ کوئی ابھی تازہ واقعہ پیش آیا ہے کہیں پر، تو 14 سالہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ یہ گگر پھاٹک پہ اس کو اغوا کر لیا گیا. کچھ نہیں ہوگا، وہاں تک یہ نہیں گئے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ گگر پھاٹک میں کیا ہو گیا ہے. وہ لوگ کہیں اور سے آ کر وہاں بسے، آج سے 8-10 سال پہلے لڑکی جو تھی وہ دوائیوں والی فیکٹری میں کام کرتی تھی. وہاں پر چوکیدار جو تھا وہ اس کو تنگ کرتا تھا، وہ انہوں نے اٹھا کر اس کو گھر میں بٹھا لیا اور انہوں نے وہ لڑکی ہی اغوا کر لی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر تو کوئی ابھی تک آواز نہیں اٹھی. آرزو راجہ کیس کا ستیہ ناش کر دیا گیا، وہ بھی نہیں. ہمایوں یونس کا کیس ستیہ ناش کر دیا گیا، شیزہ وارث کا کیس ستیہ ناش کر دیا گیا، پنجاب میں کتنے کیس ہوئے، بیڑا غرق ہو گیا. اب تک کوئی لڑکی ہم واپس لانے میں کامیاب ہوئے. یہ دنیا بھر میں جو ہمارا احتجاج ہوا تھا صرف چند مفاد پرستوں کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا، اور آرزو راجہ کیس وہیں کا وہیں ہے. آج وہ لڑکی اسی بندے کے ساتھ رہ رہی ہے. اگر وہ دارالعلوم میں بھی ہے تو میرے نہیں خیر وہ دارالعلوم میں ہے، کیونکہ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی بعد میں. تو یہ دیکھیں آپ کہ ابھی جو میں دیکھوں گا کہ گگر پھاٹک والے معاملے میں جو لڑکی شمع ہے، جس کا باپ بابو ہے، جس کی ماں کا نام شانتی ہے، اس پر یہ کون سا اقدام اٹھائیں گے. مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. ان کو اس پر بھی کام کرنا چاہیے، اور میں دیکھوں گا کہ اس سارے امتحان میں سے گزرتے ہوئے یہ کس ٹھکانے لگیں گے یا اس کو کتنا پائے تک مل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اچھا سر، دیکھیں، ہم اور آپ تو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. ہم نہ مذہبی ہیں، نہ ہم سیاسی ہیں، سماجی بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن ہمارا ایک شعبہ ہے، آپ کا پڑھائی لکھائی سے، میرا صحافت سے. مذہبی لوگوں کو اس میں کیا یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور وہ اس چیز کی روک تھام کے لیے کیوں نہیں آگے آتے؟ کیا وہ ہمارا میسیج ان تک نہیں جاتا، یا وہ ہماری ویڈیوز، ہمارے میسیجز نہیں سنتے یا سننا یا دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں مذہبی رہنماؤں کا
جو بڑے نام نہاتی ہیں، میں کسی ایک کا نام لے کر اسے وہ مطلب نہیں کرنا چاہتا، تو ان کا کیا کردار اب نہیں تو پھر کب یہ اپنا کردار شروع کریں گے؟ اگر یہ چیزیں ہماری عبادت گاہوں میں آ گئی، ہمارے گھروں میں آ گئی، ہمارے محلوں میں آ گئی، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن عبادت گاہ کے اندر آنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے آگے تو کوئی ہے نہیں، پھر بس پھر تو ختم ہے۔ تو مذہبی رہنماؤں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کو اس کی روک تھام کے لیے واقعی میں کوئی سیریس ایکشن لینا چاہیے یا بس چھوڑ دینا چاہیے؟ ہر دو طرح سے ہمارے چرچز کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے، پاسٹر صاحبان کو توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے چرچز میں سرمن کیا دینا ہے بچوں اور بچیوں کو۔ ایک تو یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جوتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اغوا ہوتے ہیں وہ تو زبردستی ہو گیا، وہ تو ہوگی مذمت، اس پر تو ہوگا کیس۔ لیکن جو لڑکیاں اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں، کیا ان کے لیے ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں تھا؟ کیونکہ ہم نے خاندان میں رہتے ہوئے، چرچ میں رہتے ہوئے ان پر توجہ نہیں دی۔ اور دوسری بات کہ جب وہ اکثریت کی جانب جاتی ہیں تو ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہت کم شادیاں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں یہ ممکن ابھی تک نہیں ہو پایا۔ کل وزیر اعظم صاحب بڑا تقریر کر رہے تھے، بڑی دلیرانہ انہوں نے تقریر کی، دنیا کے سامنے امریکہ کو بڑا میسج دیا جی ہم اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ڈو مور کی جگہ نو مور۔ لیکن کسی نے ان تک یہ بات پہنچائی کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، ان کے کرتا دھرتا ارباب اختیار اور وفاق سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے ہماری جانب متوجہ ہوں۔ ہمارے شکر ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کہ کامران صاحب نے بھی اسمبلی میں ایک تقریر کر لی، غلطی سے ان سے ہو گئی، تو لیکن اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ان کو سپورٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا۔ ہمارے جو منسٹر سندھ کے اینتھنی نوید صاحب، انہوں نے اسمبلی میں اس بات کو اٹھایا، جارج نے بلوچستان میں اس بات کو اٹھایا، اور اسی طرح سے اور دیگر لوگوں نے بھی اس بات کو دوسری جگہوں پر اپنے اپنے طور پر لیا۔ اب لیکن اس پر ابھی تک کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا کہ آپ کو تحفظ دیا جائے گا یا نہیں جائے گا، یا وہ لڑکیاں وہ جو مطلب کم سن ہیں جو کہ فورس کنورجن یا جبری مذہبی تبدیلی کے تحت جن کو اٹھا لیا گیا یا اسلام قبول کروا لیا گیا، اب ان کی واپسی کس طرح سے ممکن ہے؟ لیکن یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اسلام کے ٹھیکیدار بہت ہیں۔ بات آپ نے کی، اب ہم جائیں گے پروگرام کے اینڈ کی طرف۔ بات ہوئی کم سن بچہ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت، قانون ہے، اس پہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، کس نے کروانا ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن آج ہم بیٹھے ہوئے تو میں ایک بات کیے جاتا ہوں، جب 18 سال سے پہلے بچہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، نہ ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتا ہے۔ 18 سال سے پہلے بچہ ویپنز کیری نہیں کر سکتا، نہ اس کا لائسنس بنا سکتا ہے۔ 18 سال سے پہلے بچہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا۔ 18 سال سے پہلے بچہ نہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، نہ پراپرٹی بیچ سکتا ہے، کیونکہ وہ کم سن ہوتا ہے، وہ کلاس 8 کلاس 9 کلاس 7 کلاس 5 تک کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا چاروں صوبوں کے وزراء، اور بالخصوص ہم سندھ سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم سندھ کے ہی ان کو کہیں گے، کون سا ایسا اعلیٰ دین کا چراغ ہوتا ہے جو 14 سالہ بچی 18 کی ہو جاتی ہے، 15 سالہ بچی 18 کی ہو جاتی ہے، 13 سالہ بچی 18 کی ہو جاتی ہے؟ وہ کون سا ایسا نظام، کون سا ایسا سسٹم ہے
جو پورے سسٹم کو بدل کر رکھ دیتا ہے منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر. اور ورثہ جو ہوتے ہیں بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ دہائیں، چیخو پکار، کورٹ کچہری، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا گگر پھاٹک کا، کیا ہوگا یہی جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اس کا ڈیٹ آف برتھ بھی آ جائے گا، اس کا نادرا سے سارا ریکارڈ بھی ہو جائے گا، چینج بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حکمرانوں سے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، کیسے ہوتا ہے یہ؟ کاش ہمیں بھی تو وہ سسٹم پتہ چلے، کاش ہم بھی تو اس سے سمجھ سکیں کہ ہمارے ساتھ پھر ہم یہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 14 کو 18 کیسے کیا جاتا ہے، 13 کو 18 کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر شاید ہمارا سوال وہ نہیں بنے گا. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے ہوتا ہے اور اس پہ پوچھ تاچھ کیوں نہیں ہوتی، اس پہ شفاف انکوائری کیوں نہیں ہوتی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. کچھ روز پہلے میں ایک گھر میں گیا، ایک گوٹھ میں گیا، جن کا بچہ 12 اور 13 دن سے لاپتہ ہے. تھانہ جو ہے کرنگی کا ہی ہے، وہاں جو ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ماں رو رہی ہے بچے کے لیے، اور آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، کوئی 13 سال 14 سال یا 15 سال کے بچے کو گھر سے اٹھا کر کیوں لے جائے گا؟ اگر وہ بدکاری کرتا ہے اور اس بچے کو مار دیتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ریاست ہے، اس کی ذمہ دار یہ حکومتی ادارے ہیں، اس کی ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. پچھلے 15 روز سے آج بھی صبح 11 بجے کا ان کو ٹائم دیا تھا ایس ایچ او نے، اور وہ ان سے ملاقات نہیں کر سک رہا. مجھے نہیں پتا کہ کیا کوئی پریشر ہے ان کے اوپر، یا اس بچے کو کیوں نہیں بازیاب کیا جا رہا. میں پھر کوشش کروں گا کہ میں اس فیملی سے دوبارہ رجوع کروں، بات کروں، ان سے پوچھوں کہ ان کا بچہ ان کو ملا یا نہیں ملا. میرا سوال کافی لمبا ہو گیا، وہ اس لیے کہ اس قوم کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مذہبی کسی اسپیسیفک کسی مذہب کے لیے میں کہہ رہا ہوں. سب کے بچے سیم ہوتے ہیں، سب کی عزتیں سیم ہوتی ہیں، سب کچھ سیم ہوتا ہے. جب میرا پریزیڈنٹ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر، جب میرا سی ایم میرے سے مخاطب ہوتا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر، تو وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں کہتا، وہ تمام پاکستانیوں کے لیے کہتا ہے کہ میرے پیارے ہم وطنوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. تو اس ہم وطنوں میں میں اور آپ بھی آتے ہیں. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں؟ کیا ہم اس ملک کے باشندہ نہیں؟ کیا ہمارا اس ملک پہ اتنا ہی حق نہیں جتنا دوسرے لوگوں کا ہے؟ پھر ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا واقعی میں اس میں ہمارے اپنے لوگوں کی بھی انوالومنٹ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کیا وہ کرتے ہوئے بھی کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ان کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا واقعی میں آج تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے اپنے لوگوں کی، ہمارے اپنے سیاستدان لوگوں کی، ہمارے اپنے مذہبی اور سماجی لوگوں کا کیا کوئی اختیار نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو ہمیں اس کو کھل کے کرٹیسائز کرنا چاہیے اور کرٹیسزم کرنا چاہیے. کیا آج بھی ہمارے اپنے علاقوں کے اندر منشیات کا کام نہیں ہوتا؟ کیا آج بھی ہمارے اپنے علاقوں کے اندر جسم فروشی جیسا گھنونا کام نہیں ہوتا؟ کیا آج بھی ہمارے لوگ ہمارے ہی لوگوں کی پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ نہیں کرواتے؟ ڈپلیکیٹ فائلیں نہیں بنتی؟ کیا آج بھی ہمارے اپنے لوگ اپنے لوگوں کو گھر سے بے گھر نہیں کر دیتے؟ کیا آج بھی چرچز کے نام پر لوگوں کو بلیک میل نہیں کیا جا رہا؟ کائنڈلی پلیز تھوڑی سی سر جی میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ، تاکہ ہمارے لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. آپ نے ساری تفصیل تو خود ہی بیان کر دی، میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں. لیکن تو بھی میں آگے چلتا ہوں کہ ساری چیزوں کا محرک ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو یا پاکستان میں جب ہم وطن ہیں، ہم لوگ پانیوں میں شمار ہوتے ہیں. دیوان بہادر سنگھا کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے چندو رائے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے گبن صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے جوشوا فضل الدین کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ساری چیزیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت اس پر توجہ اس لیے. اب یہاں ایک بات کو سمجھیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قیام پاکستان کے وقت ہماری آبادی، اقلیتوں کی آبادی 23% تھی، وہ گھٹ کے 3.5% رہ گئی. کیا ان کی آبادی بڑھ کر 20-22 کروڑ ہو گئی، یا 18 کروڑ ہو گئی، یا 19 کروڑ ہو گئی؟ تو ہم لوگ، کیا ہمارے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے؟
کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، ہماری آبادی کم کیسے ہو گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ارباب اختیار کو باور کروانا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ صرف اور صرف اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم کوئی الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ سنجیدہ معاملات کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دے رہے کہ ہمارے اکابرین کا نام بھی نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ یہ لوگ جانیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے اکابرین نے کیا کیا تھا۔ وہی دیوان بہادر جس نے نعرہ لگایا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر سیڑھیوں پر کہ لے کے رہیں گے پاکستان، لیکن افسوس کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ کر اپنے مفادات کے تحت پیسہ کہاں سے آئے گا، فنڈ کہاں سے آئے گا، ادھر سے کیسے کھینچیں گے، ادھر سے کیسے کھینچیں گے، اپنی مراد یافتہ زندگی جو ہے اس کو کیسے گزاریں گے، شاہانہ زندگی کیسے گزاریں گے، ہم گاڑیاں رکھیں گے، کچھ بھی کریں گے، ہم چور کریں گے، فراڈ کریں گے، نئے نئے ایشوز کھڑے کریں گے فنڈ لینے کے لیے، لیکن سنجیدہ معاملات پر کبھی غور نہیں کریں گے۔ کبھی کس نے کوشش کی؟ لوگوں نے باتیں بہت ہوئی ہیں، لیکچر بڑے ہوئے ہیں، کبھی سنجیدہ کوشش کی گئی کہ ہم اپنا مقدمہ لے کر جائیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کہ یہ ہمارے اکابرین کو جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جائے، کیونکہ پاکستان بنانے میں ہم نے اپنا کاسٹنگ ووٹ دیا ہوا ہے۔ اس پر سنجیدہ کوشش ہوئی؟ نہیں ہوئی، آج تک ان کو شامل نہیں کیا جا سکا۔ ہم نے تو اخلاقیات میں سے بھی ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہم کچی پکی دوسری کتابوں میں اس وقت رام چندر بھی شامل تھا، ہم نے سیتا رام چندر کی کہانی پڑھی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر پڑھا ہوا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 9th-10th کی کتاب میں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر گول کر دیا گیا ہے اخلاقیات میں سے۔ حضرت موسیٰ کو تو رہنے دیا گیا، زرتشت کو رہنے دیا گیا، گرو نانک کو رہنے دیا گیا، بدھ مت کو رہنے دیا گیا، لیکن حضرت یسوع المسیح کو کا مضمون اخلاقیات میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ لوگ ان کے بارے میں جانیں گے، تعلیم کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا کیا تھا، کیونکہ جب آپ ان کے بارے میں لکھیں گے تو ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی لکھیں گے، اور وہ متاثر کن تعلیمات دوسروں کو متاثر کرنے کا سبب بنے گی، اور وہیں پر ہمارا دین جو ہے وہ بعض اوقات خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے کوئی سنجیدہ کوشش اس معاملے میں نہیں کی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، لیکن اس طرف کسی نے توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ نقیب صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ سے شکریہ کہوں گا۔ دل تو نہیں چاہتا کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں، کیونکہ اس قوم کے، اس شہر میں، اس ملک پاکستان میں اتنے سارے مسئلے ہیں کہ ہم اگر اس پہ 2 گھنٹے اور بھی بات کریں، لیکن بات کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرانے کے لیے متوجہ کریں۔ تو میں پھر کہوں گا اس کا ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ آج کا جو ٹاپک تھا عبادت گاہوں کے اندر ٹرانسجنڈر کا ہونا یا نہ ہونا، تاکہ ہمارے ویورز دیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے والا ہے اور کیا آگے ہو سکتا ہے۔ میں خیر کسی جماعت، کسی چرچ، کسی بندے کو، کسی شخصیت کو کرٹیسائز تو نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا اگر وہ بھی کبھی مجھ سے بات کرنا چاہیں تو بالکل ان کا بھی موقف لوں گا، جو اس ایجنڈے کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ مجھے بتا سکیں۔ میں جس طرح آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اسی طرح ان کے ساتھ بھی بات کر سکوں، میں اس مقام تک جا سکوں، اس اپنے سادہ سے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بہرحال اب تک تو ہم نے جو سمجھا اور جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیشہ جنگ صحیح اور غلط کی رہی ہے، اور صحیح میں کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی، نہ غلط اور غلط میں جنگ ہوئی ہے۔ تو پھر نقیب صاحب تھینک یو سو مچ۔ آپ اسی طرح دوبارہ بھی کسی موضوع، کسی ٹاپک پہ اس کو ہم کوشش کریں گے کنٹینیو رکھیں، یا کسی نئے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے ویورز دیکھیں ہمارے پیج کو، ہماری چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، جہاں 10 لوگ ہماری چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں 10 لوگ ہماری چیزوں کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کرٹیسائز کا جواب کرٹیسائز سے دیا جائے۔ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، فیصلہ کرنا، اعلیٰ عدالتوں کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون بے قصور ہے اور کون گنہگار ہے۔ شکریہ، تھینک یو ونس اگین۔